बायोपल्स में खुश आमदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पेचीदा साइंसी मौज़ूआत को आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। और आज हम जिस गहरे तज्ज़िये में गोताज़न होने वाले हैं वो वाकई एक बहुत ही कमाल की कहानी है। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक के बारे में है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं किताब दी डबल हेलिक्स की। मतलब ये जेम्स डी वॉटसन की लिखी हुई एक इंतहाई मशहूर और थोड़ी सी मुतनाज़ा भी ज़ाती कहानी है, जिसमें डीएनए की साख्त की दरियाफ्त का मुकम्मल सफ़र बयान किया गया है। सही। और इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है ना, ये साइंस के पीछे छुपी इंसानी जद्दोजहद और मुकाबले को जाहिर करती है। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि हम आम तौर पर साइंस को बहुत ही बोरिंग या सीधा सादा समझते हैं, लेकिन इस किताब के दिबाचे और पहले दो अबवाब पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई ड्रामा चल रहा हो। बिल्कुल। और इस तज्ज़िये का मकसद भी यही है कि हम सिर्फ साइंसी हक़ाइक़ ना बयान करें, बल्कि ये समझें कि इतनी अजीम दरियाफ्त के पीछे साइंसदानों की अना, मतलब उनका ईगो और इंसानी रवैये क्या किरदार अदा कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। सर लॉरेंस ब्रैक ने किताब के पेशलफ्ज़ में इस दरियाफ्त को ड्रामा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर यानी आला तरीन दर्जे का ड्रामा कहा है। मतलब साइंस की लैबोरेटरी में ड्रामा कैसे आ गया है? देखें, जहां इंसान होंगे वहां ड्रामा तो होगा ना। ब्रैक ने जिस सबसे बड़े मखमसे का जिक्र किया है वो बहुत दिलचस्प है। जरा सोचें कि एक मुहक्किक जानता है कि उसका एक साथी बरसों से किसी मसले पर काम कर रहा है। हाँ, उसने अपना सारा खून पसीना एक किया हुआ है। बिल्कुल। अब वो अपने साथी का डेटा देखता है जो कि अभी तक शाये भी नहीं हुआ, मतलब अनपब्लिश्ड है, और उसे अचानक हल नजर आ जाता है। ओह, तो अब सवाल ये है कि क्या वो उसका काम चुरा ले? यही तो बात है ना। क्या किसी साथी के बरसों के उस गैर मतबूआ काम को इस्तेमाल करना दुरुस्त है जो कामयाबी के बिल्कुल करीब हो? ये एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। मतलब अगर मैं इसे अपने अल्फाज में बयान करूं तो ये किसी सनसनीखेज जासूसी कहानी या थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां सुराग रसां एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और उनकी अना हकाइक से भी ज्यादा बड़ी है। वॉटसन ने खुद भी तो कहा है कि साइंस हमेशा सीधे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ती। हाँ, उसने अपने दिबाचे में वाज़े लिखा है कि इसमें नौजवानों का गुरूर और उनकी तहजीबी रिवायात शामिल होती हैं, और ये बातें साइंसदानों की उस रिवायती और पुरसुकून तस्वीर को बिल्कुल तोड़ देती हैं ना, जो हम आम तौर पर जहन में रखते हैं। सही, तो फिर चलें इस साइंसी ड्रामे के अहम तरीन किरदारों से मिलते हैं और शुरुआत उस शख्स से करते हैं जिसकी आवाज़ किताब के मुताबिक सबसे ज्यादा गूंजती थी। हाँ, कैवेंडिश लेबोरेटरी में फ्रांसिस क्रिक की। बिल्कुल, फ्रांसिस क्रिक। मतलब पहले बाब में ही बताया गया है कि 35 साल की उम्र में क्रिक तकरीबन गुमनाम थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं थी। पीएचडी भी मुकम्मल नहीं की थी उन्होंने उस वक्त तक। हाँ, देखें, लेकिन लेबोरेटरी में उनकी आवाज़ और उनकी हंसी सबसे बुलंद थी। मुझे तो ये बात बड़ी हैरानकुन लगी। ये बहुत मज़ाहिया भी है ना। उनके ज़्यादा बोलने की आदत से डायरेक्टर सर लॉरेंस ब्रिग इतने परेशान होते थे कि वो अक्सर महफूज कमरे में पनाह लेते थे। वाह, मतलब डायरेक्टर उनसे छुपता फिर रहा है। और फिर वो वाकया, वो सेक्शन पंप वाला। हाँ हाँ, वो तो हदी थी। क्रिक एक बार किसी थियरी पर काम कर रहे थे और इतने मगन हुए कि अपने सेक्शन पंप को नजरअंदाज कर दिया। और लेबोरेटरी के कॉरिडोर में पानी भर गया ना। बिल्कुल, और पानी बहता हुआ सीधा ब्रिग के दफ्तर तक चला गया। लेकिन अच्छा, मुझे यहाँ एक सवाल तंग कर रहा है। क्या ये हैरानकुन नहीं कि एक ऐसा शख्स जिसका जहन इतना तेज हो, वो अपने ही साथियों के लिए मुसलसल सरदर्द बना हुआ था? देखिए, बात यह है कि क्रिक की सोचने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो किसी भी तजुर्बे में मौजूद खामियों को फौरन पकड़कर सबके सामने बेनकाब कर देते थे। हाँ, सीधा मुंह पर बोल देते होंगे कि तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल। और इसी बेलाग अंदाजे गुफ्तगू की वजह से उनके हमअस्र उनसे खौफजदा रहते थे। वो तुलबा की जिम्मेदारी लेने से भी कतराते थे, क्योंकि उनका जहन अलग ही सतह पर चलता था। एक गैर रवायती सोच रखने वाला शख्स बज़ाहिर उलझन पैदा करता है, लेकिन दरअसल साइंस को नए जावियों से देखने पर मजबूर भी तो करता है ना। जी बिल्कुल। और यही वजह थी कि वो पेचीदा चीजों का हल निकाल लेते थे। अच्छा,
تو پھر آخر اس بے چین اور شور مچانے والے جینیس کی توجہ ڈی این اے جیسے پیچیدہ موضوع پر کیسے مرکوز ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس دور میں شروڈنگر کی مشہور کتاب آئی تھی جس کا نام تھا واٹ از لائف، ہاں، شروڈنگر کی کتاب۔ اور اس کے ساتھ ہی راک فیلر انسٹیٹیوٹ میں ایوری نامی سائنسدان نے کچھ انقلابی تجربات کیے تھے۔ لیکن اس دور میں تو زیادہ تر سائنسدان پروٹینز کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا؟ ڈی این اے کو تو کوئی اتنا اہم نہیں سمجھتا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زندگی اتنی پیچیدہ ہے تو اس کی معلومات صرف پروٹینز میں ہی ہو سکتی ہیں، جو 20 مختلف امائنو ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں۔ ہاں، مطلب 20 حروف ہوں تو آپ کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں؟ بالکل یہی منطق تھی۔ ڈی این اے تو صرف 4 بنیادی اجزاء سے مل کر بنتا ہے، تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو بہت سادہ ہے۔ لیکن پھر ایوری کے تجربات نے سب بدل دیا۔ ہاں، ایوری نے ثابت کرنا شروع کیا کہ خصوصیات ڈی این اے کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ کرک یہ بات سمجھ چکے تھے کہ پروٹین نہیں بلکہ ڈی این اے ہی زندگی کا اصل راز ہے۔ مطلب ڈی این اے ہی وہ روزٹا سٹون ہے جو جینیات کے اسرار کھولے گا۔ تو پھر کرک نے اس پر فوراً کام شروع کیوں نہیں کیا؟ انہیں کس چیز نے روکا؟ انہیں روکا ایک اخلاقی قانون نے۔ برطانیہ میں اس وقت ایک رواج تھا جسے انگلش سینس آف فیئر پلے کہا جاتا تھا۔ انگلش فیئر پلے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، کنگز کالج میں مورس ولکنز پہلے ہی ڈی این اے کے موضوع پر کام کر رہے تھے، اور برطانیہ میں کسی اور سائنسدان کے موضوع پر قبضہ کرنا اخلاقی طور پر انتہائی غلط سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، مطلب اگر میں ایک روزمرہ کی مثال دوں تو یہ ایسا ہے جیسے بچے کسی کھلونے یا جگہ پر ڈبز بول کر اپنا حق جتا لیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی سائنسی دنیا میں ایک مالیکیول پر حق جمایا جا رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ امریکہ یا فرانس میں ایسی کوئی اخلاقی پابندی نہیں تھی۔ مطلب یہ صرف ان کا اپنا بنایا ہوا ایک اخلاقی جال تھا جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اس فیئر پلے کی وجہ سے کام کتنا سلو ہو گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ کرک دور بیٹھے بس پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ولکنز اس پر کام کیوں نہیں تیز کر رہے۔ تو پھر اگر اخلاقیات نے کرک کو دور رکھا ہوا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کنگز کالج کی لیبارٹری کے اندر خود کیا چل رہا تھا؟ ولکنز کیا کر رہے تھے؟ وہاں حالات اور بھی خراب تھے۔ مورس ولکنز کے ہاتھ میں ڈی این اے کی صورت میں گویا ایک ڈائنامائٹ تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ ہاں، وہ بہت سست تھے۔ اور پھر وہاں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے نا؟ جی، روزلینڈ فرینکلن، جنہیں کتاب میں دور سے روزی کہا گیا ہے۔ ان کی آمد کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ کیوں؟ مطلب ان کے درمیان کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ روزی خود کو ایک آزاد محقق سمجھتی تھیں، جو کہ وہ تھیں بھی، جبکہ مورس انہیں محض اپنا اسسٹنٹ مانتے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر دونوں کی سوچ میں اتنا فرق ہو تو کام تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور ان کے درمیان تناؤ کی ایک وجہ اس وقت کا سماجی ماحول بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہاں مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ کمرے تھے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ مردوں کے لیے ایک بہت ہی آرام دہ کمبینیشن روم تھا اور خواتین کے لیے مختص جگہ انتہائی خستہ حال تھی۔ ذرا سوچیں، ایک انتہائی قابل سائنسدان عورت کو یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہو، اس سے کتنی چڑ پیدا ہوتی ہوگی۔ یہ تو صاف صنفی امتیاز یا جینڈر بیریئر ہے۔ ایک طرف تو وہ زندگی کا راز ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسری طرف آپس کے جھگڑوں اور ان فضول چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے سر پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ آپ لینس پولنگ کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل، کیلیفورنیا میں بیٹھے مشہور کیمسٹ لینس پولنگ کا خطرہ۔ پولنگ نے ڈی این اے کی ایکس رے تصویریں مانگ لی تھیں۔ اچھا، سیدھا خط لکھ کر مانگ لیں؟ ہاں، لیکن مورس ولکنز انہیں دینے سے ہچکچا رہے تھے۔ وہ ڈیٹا دبا کر بیٹھے تھے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا کیمسٹ مطلب پولنگ ان کے پیچھے پڑا تھا جو کسی بھی وقت بازی مار سکتا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی لیبارٹری کے اندرونی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ سائنسی دریافت صرف لیبارٹری کے ڈیٹا پر منحصر نہیں ہوتی، اس میں انسانی رویے اور پیشہ ورانہ انا کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ وہ خود ہی یہ راز حل کر لیتے۔ یہ ساری صورتحال واقعی ایک سسپنس سے بھرپور فلم جیسی ہے۔ اور یہ تو بس شروعات ہے۔
کہانی تو اب آگے بڑھے گی۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ واٹسن خود اس تحقیق میں کیسے شامل ہوا اور ڈی این اے کے راز کو سمجھنے کی طرف پہلا عملی قدم کیسے اٹھایا گیا۔ تب تک بایو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہاں، کیونکہ اصل سنسنی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس پر غور کیجئے گا کہ اگر وہ انگلش سینس آف فیئر پلے موجود نہ ہوتا، یا اگر مورس اور روزی کے درمیان اختلافات نہ ہوتے، تو کیا جدید سائنس کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی؟ بہت ہی کمال کا سوال ہے۔ مطلب کیا سائنسی ترقی کا انحصار صرف سائنسدان کی خالص ذہانت پر ہے، یا اس میں صحیح وقت، حالات اور امن لیبارٹری کی سیاست کا کردار زیادہ بڑا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سائنس کی پوری تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم جلد ہی اس سفر کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عام طور پر جب کسی بڑی سائنسی دریافت کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی منظم اور صاف ستھری سی تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل، ایک ایسی تصویر جس میں ایک خاموش سی لیبارٹری ہے اور ایک سنجیدہ سا ماہر سائنسدان مائکروسکوپ پر جھکا ہوا ہے۔ سب کچھ بالکل سیدھا اور منطقی لگتا ہے۔ ہاں، جیسے ریاضی کی کوئی مساوات ہو۔ لیکن ہم جیمز واٹسن کے مشہور کتاب دی ڈبل ہیلکس کے ابواب 3، 4 اور 5 کا جو گہرا تجزیہ کر رہے ہیں، اس سے تو کہانی کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا یہ سائنسی تحقیق کم اور کوئی ڈرامائی فلم زیادہ ہے۔ سچی بات ہے، تاریخ کو ہم اکثر سیدھی لکیر بنا دیتے ہیں، لیکن کسی بھی بڑی کامیابی یا آپ سمجھیں اہم مومنٹ سے پہلے مایوسی اور الجھن کا ایک بہت طویل دور آتا ہے، اور واٹسن کا یہ ابتدائی سائنسی سفر اس کی بہترین مثال ہے۔ تو چلیں اسی الجھے ہوئے سفر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ واٹسن کو یہ تو معلوم تھا کہ اسے جینز کا راز جاننا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اسے بائیو کیمسٹری سے سخت چڑ تھی۔ ہاں، اور اس دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر جینز کو سمجھنا ہے تو ان کی کیمیائی ساخت کو سمجھنا لازمی ہے۔ اسی لیے واٹسن کو ایک فیلوشپ پر کوپن ہیگن بھیجا گیا تاکہ وہ مشہور بائیو کیمسٹ ہرمن کالرکر سے ساتھ کام کرے۔ اچھا، یعنی اسے جان بوجھ کر اسی چیز کے بیچ میں پھینک دیا گیا جس سے وہ سب سے زیادہ گھبراتا تھا۔ تو کیا کوپن ہیگن میں واٹسن نے واقعی کچھ بائیو کیمسٹری سیکھی؟ اگر مختصراً کہوں تو یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ واٹسن کوپن ہیگن پہنچ تو گیا، لیکن اسے کالکر کے کام میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کالکر دراصل خلیے کے اندر کیمیکلز کے بننے اور ٹوٹنے یعنی میٹابولزم پر کام کر رہے تھے۔ ایک منٹ، ذرا رکیں۔ میٹابولزم، تو واٹسن کو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو جینز کو سمجھنے کے لیے کافی اہم ہونا چاہیے تھا۔ تھا تو، لیکن واٹسن کا زاویہ نگاہ مختلف تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کیمیکلز کا یہ جو سوپ ہے، یہ اسے جینز کے اصل راز تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسے روایتی بائیو کیمسٹری بالکل بے مقصد لگ رہی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص جاننا چاہتا ہو کہ گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے، اور اسے کہا جائے کہ وہ سائلنسر سے نکلنے والے دھوئیں کے کیمیکلز کا مطالعہ کرے۔ ظاہر ہے وہ بور ہی ہوگا، اسے تو انجن کا خاکہ دیکھنا تھا۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، بالکل یہی بات تھی۔ واٹسن جانتا تھا کہ جب تک وہ جینز کی ساخت نہیں دیکھے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور اوپر سے کالکر کی انگریزی سمجھنا بھی اس کے لیے ایک عذاب تھا۔ تو ایک طرف سردی، دوسری طرف بوریت، اور استاد کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، پھر کتاب بتاتی ہے کہ کالکر کی نجی زندگی میں مسائل آ گئے۔ ان کی طلاق کا معاملہ شروع ہو گیا، اور واٹسن نے کیا کیا؟ خاموشی سے اولے مالوے نامی ایک اور سائنسدان کے ساتھ وائرسز یعنی فیجز پر کام شروع کر دیا، جو کہ اس کی فیلوشپ کے شرائط کی سرہی خلاف ورزی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طالب علم کسی مشکل مضمون سے بچنے کے لیے استاد کی نجی مصروفیات کا فائدہ اٹھا کر کسی اور کلاس میں بیٹھنا شروع کر دے۔ کیا اس رویے سے اس کی سائنسی لگن پر سوال نہیں اٹھتا؟ بظاہر تو یہ مکمل طور پر غیر پیشہ ورانہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو واٹسن دراصل بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روایتی کیمسٹری کے راستے پر چل کر وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کی یہ بیزاری دراصل منزل کی تلاش کا حصہ تھی۔
صحیح. تو اس بوریت اور کوپن ہیگن کی سردی سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اٹلی کے شہر نیپلز کا سفر کیا. بظاہر تو وہ اطالوی دھوپ کا مزہ لینے گیا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ سفر جدید سائنس کی تاریخ کا رخ بدل دے گا. بالکل ایسا ہی ہے۔ مئی 1951 میں نیپلز میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ شروع میں تو واٹسن وہاں بھی بس بور ہی ہوتا رہا، لیکن پھر مورس ولکنز نے ایک پریزنٹیشن دی اور پردے پر ڈی این اے کی ایک ایکس رے ڈفریکشن تصویر دکھائی۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سمجھنے دیں. عام ہڈیوں کا ایکس رے تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک مالیکیول جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس کا ایکس رے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ تصویر واقعی کسی مالیکیول کی عام تصویر جیسی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہے، یہ ہڈیوں کے ایکس رے سے مختلف چیز ہے۔ مالیکیول کی سیدھی تصویر نہیں لی جا سکتی، پہلے اسے کرسٹل کی شکل دی جاتی ہے اور پھر اس پر ایکس رے شعاعیں ڈالی جاتی ہیں۔ اچھا، تو شعاعیں ٹکرا کر واپس آتی ہیں؟ شعاعیں کرسٹل کے ایٹموں سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہیں، یعنی ڈفریکٹ ہو جاتی ہیں، اور جب یہ بکھری ہوئی شعاعیں پیچھے رکھی فلم پر پڑتی ہیں تو سیاہ نقطوں کا ایک پیٹرن بناتی ہیں۔ خالص ریاضی کے ذریعے اس پیٹرن سے مالیکیول کی ساخت کا الٹا حساب لگایا جاتا ہے۔ حیرت انگیز! مطلب وہ ڈی این اے کی تصویر نہیں تھی، بلکہ بکھرنے والی شعاعوں کا عکس تھا۔ لیکن پھر واٹسن اتنا پرجوش کیوں ہو گیا؟ وہ تو ریاضی اور کیمسٹری سے بھاگتا تھا. اس تصویر میں ایسا کیا جادو تھا؟ جادو اس بات میں تھا کہ وہ نقطوں کا پیٹرن انتہائی منظم اور باقاعدہ تھا۔ اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ جینز کوئی بے ترتیب جلی جیسی چیز ہیں، لیکن اس تصویر نے ثابت کر دیا کہ ان کی ایک باقاعدہ ساخت ہے جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ او، اب میں سمجھی. یعنی اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اندھے کنویں میں تیر چلانا نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ پہیلی ہے. اس کے بعد تو وہ ولکنز کے ساتھ کام کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا ہوگا. بہت زیادہ بے تاب، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ولکنز ایک انتہائی محتاط اور روایتی برطانوی سائنسدان تھا۔ اسے قائل کرنا آسان نہیں تھا، تو واٹسن نے ایک بڑا ہی عجیب اور مزاحیہ طریقہ اپنایا۔ ہاں، میں نے وہ حصہ پڑھا ہے. اس کی خوبصورت بہن ایلزابتھ ان دنوں اٹلی میں تھی، تو واٹسن نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بہن کے ذریعے ولکنز کی توجہ حاصل کی جائے تاکہ وہ اس کے قریب ہو کر ڈی این اے پر کام کر سکے۔ بالکل، اس نے مواقع پیدا کیے کہ وہ دونوں ملیں، لیکن ولکنز کا رد عمل بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے ایلزابتھ کے ساتھ کھانا تو کھایا، لیکن پھر خاموشی سے اپنے راستے چل دیا۔ نہ ایلزابتھ کی خوبصورتی کام آئی اور نہ واٹسن کا جنون۔ بیچارہ واٹسن، تیر نشانے پر نہیں لگا، لیکن کم از کم اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے ڈی این اے کی ساخت حل کرنی ہے، یعنی اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ لیکن یہ کرنا کیسے ہے، یہ تو ابھی بھی نہیں معلوم تھا۔ صحیح بات ہے، اور یہ کیسے کرنا ہے، یہ راستہ اسے ایک اور عظیم سائنسدان کی کامیابی نے دکھایا۔ نیپلز کے بعد واٹسن جنیوا میں تھا، جب اسے خبر ملی کہ مشہور کیمسٹ لینس پالنگ نے پروٹین کا ایک اہم ماڈل الفا ہیلکس دریافت کر لیا ہے۔ ہاں، تو اس دریافت کی اتنی اہمیت کیوں تھی اور واٹسن اس سے اتنا کیوں متاثر ہوا؟ پالنگ نے ثابت کیا تھا کہ پروٹین کی زنجیریں ایک اسپرنگ کی طرح مورتی ہیں، لیکن واٹسن سب سے زیادہ اس کے طریقہ کار سے متاثر ہوا۔ پالنگ نے پیچیدہ ریاضی کے بجائے کیمسٹری کے سادہ اصولوں کو استعمال کیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ اس نے پلاسٹک اور ٹن کے بچوں کے کھلونوں جیسے ماڈلز استعمال کیے تھے۔ اتنے بڑے کیمسٹ نے اتنے پیچیدہ معاملے کو حل کرنے کے لیے ماڈلز کو پزل کی طرح جوڑا۔ بالکل، یہی تو اس دور کا انقلابی طریقہ تھا۔ پالنگ نے ایٹموں کے سائز اور زاویوں کے عین مطابق ماڈل بنوائے اور انہیں جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے سادہ، عام فہم اور طبی اصولوں کا شاندار استعمال کیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے پالنگ شطرنج کا کوئی عالمی چیمپئن تھا اور واٹسن ایک نیا کھلاڑی، جسے فوراً احساس ہو گیا کہ اگر اسے سب سے بڑا ٹورنامنٹ جیتنا ہے تو اسے چیمپئن کی چالیں سیکھنی پڑیں گی، اسے بھی ماڈل بنانے پڑیں گے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ سائنس کا سب سے بڑا انعام اڑا لے جائے گا۔ تو پھر واٹسن نے کیا کیا؟ وہ تو کیمسٹری جانتا ہی نہیں تھا اور پالنگ امریکہ میں تھا، وہ اس سے تو سیکھنے نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے کیمبرج یونیورسٹی کی کیونڈش لیبارٹری جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماڈل بنانے کے لیے ایکس رے کی تصاویر پڑھنا آنی چاہیے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ایکس رے کرسٹلوگرافی سیکھے گا۔ کیا بات ہے!
اگر ہم اس سب کا نچوڑ نکالیں تو یہ چند مہینے واٹسن کی زندگی کا اہم ترین موڑ تھے۔ ایک بے سمت شخص جو کیمسٹری سے بھاگتا تھا، محض ایک تصویر اور پولنگ کی کامیابی دیکھ کر اتنے بڑے معمے کو حل کرنے نکل کھڑا ہوا۔ بالکل، اور اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی میں بیزاری اور بھٹکنے کا وقت بیکار نہیں ہوتا۔ جب آپ کھلے ذہن سے مشاہدہ کرتے ہیں تو کسی اور کی کامیابی آپ کو آپ کی منزل دکھا دیتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ علم واقعی صرف کتابوں سے نہیں، تجسس اور مشاہدے سے بھی ملتا ہے۔ خیر، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ واٹسن کیمبرج کیسے پہنچتا ہے اور کرک کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ کیسے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، وہ حصہ تو اور بھی زیادہ سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو سننے والوں، اگلے حصے کو مت چھوڑیں۔ لیکن پروگرام کا اختتام ہم ایک فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر واٹسن نیپلز کی اس کانفرنس میں نہ جاتا اور وہ ایکس رے تصویر نہ دیکھتا تو کیا ڈی این اے کی دریافت مزید کئی دہائیوں تک لٹک جاتی؟ یا سائنس کا سفر اتنا طاقتور ہوتا کہ لائنس پولنگ جیسا کوئی اور شخص اسی وقت اس معمے کو کسی اور طریقے سے حل کر لیتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ مطلب ایک ایسی کہانی پر ہے جو سائنس کی کتابوں میں تو بہت سیدھی لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو کشمکش ہے نا، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، دراصل ہم جیمز واٹسن کی یادداشتوں پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر باب 6، 7 اور 8 پر۔ بالکل، اور مقصد یہ کھوجنا ہے کہ کیمبرج کی اس تاریخی لیبارٹری میں ایک نوجوان امریکی کی آمد نے کس طرح سائنس کی سب سے بڑی شراکت داری کی بنیاد رکھی۔ صحیح، یہ وہ دور تھا جب مولیکولر بائیولوجی یعنی یہ فیلڈ ابھی بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ ہاں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ واٹسن اور فرانسس کرک کی ملاقات کیسے ہوئی، اور انہوں نے وہ ماڈل بلڈنگ والا طریقہ کیوں چنا، اور لیب کی اندرونی سیاست کیا تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑیں، بائیو پلس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سائنسی رازوں کو سب سے پہلے جان سکیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جب جیمز واٹسن کیمبرج کی مشہور کیونڈش لیبارٹری پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ فزکس کی سب سے بڑی لیب تھی۔ ایک منٹ، فزکس کے لیب؟ لیکن واٹسن تو ایک بائیولوجسٹ تھا، ہے نا؟ اسے تو میرا مطلب ہے کیمسٹری یا اعلیٰ ریاضی کا کوئی خاص علم نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ فزکس کے اس لیب میں جہاں ایٹم کے راز کھلے تھے وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب وہ میکس پیروٹس سے ملتا ہے جو ایکس رے کرسٹلوگرافی کے ماہر تھے، تو میکس اسے تسلی دیتا ہے۔ تسلی؟ وہ کس بات پر؟ میکس اسے بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، کرسٹلوگرافی کے لیے کوئی بہت بڑی ریاضی نہیں چاہیے، بس ایک بنیادی سی کتاب پڑھ لو تو کام چل جائے گا۔ ارے واہ! مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بین الاقوامی فرینچ شیف کی ماسٹر کلاس میں پہنچ جائے اور اسے بنیادی پیاز تک کاٹنا نہ آتا ہو، لیکن وہ پھر بھی سب سے مشکل ڈش بنانے کی ضد کر رہا ہو۔ ہاں، یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ واٹسن کی یہی کمزوری، مطلب کیمسٹری اور ریاضی کا نہ آنا، دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، وہ روایتی حساب کتاب کے گورکھ دھندے میں الجھنے کے بجائے سیدھا مسئلے کے حیاتیاتی حل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ نہیں جاننا تھا کہ شعاع کا زاویہ کیا ہے، اسے مولیکیول کی حتمی شکل سے غرض تھی۔ صحیح، یعنی وہ بڑی تصویر دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیا اس کا وہاں کا سفر اتنا ہی آسان تھا؟ کیمبرج کی عمارتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، ٹرینٹی اور کنگز کالج کا ایک شہر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ مسائل بھی تھے۔ بہت بڑے مسائل تھے۔ واشنگٹن میں اس کا جو فیلوشپ بورڈ تھا نا، انہوں نے اس کی فنڈنگ منسوخ کر دی تھی۔ کیا فنڈنگ منسوخ کر دی؟ کیوں؟ بورڈ کے نئے چیئرمین کا خیال تھا کہ واٹسن اس کام کے لیے نااہل ہے، اور اسے باقاعدہ حکم ملا کہ وہ کیمبرج چھوڑ کر اسٹاک ہوم چلا جائے۔ ارے باپ رے! تو پھر وہ وہاں رکا کیسے؟ میرا مطلب ہے بنا پیسوں کے کیمبرج جیسی جگہ پر رہنا تو بہت مشکل ہوگا۔ یہی تو واٹسن کی ضد تھی۔ اس نے بغیر فنڈنگ کے رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس صرف $1000 کی بچت تھی۔ صرف $1000؟ وہ تو ایک سال کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں۔
اور اسی خستہ حالی میں اسے جان کینڈریو کے گھر کے ایک انتہائی چھوٹے، سرد اور نم کمرے میں رہنا پڑا جو ٹینس کورٹ روڈ پر تھا۔ یہ تو کافی کٹھن وقت ہوگا، لیکن اسی پریشانی کے دوران اسے لیب میں فرانسس کرک ملتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ ملاقات ایک تاریخی موڑ تھی۔ کرک اس وقت 35 سال کا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی پی ایچ ڈی مکمل نہیں کی تھی۔ 35 سال اور پی ایچ ڈی نہیں کی؟ یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ ہاں، اور اس کا دماغ انتہائی تیز تھا، لیکن لیب میں اس کی اونچی آواز اور کہکہوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے کتراتے تھے۔ واقعی؟ مطلب وہ اتنا شور مچاتا تھا؟ ارے، لیب کے ڈائریکٹر سر لارنس بریگ، جو کہ خود نوبل انعام یافتہ تھے، وہ کرک کی آواز سے اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اس سے بچنے کے لیے اپنا کمرہ ہی بدل لیتے تھے۔ ہاں، یہ تو کمال ہو گیا۔ ایک ڈائریکٹر اپنے ہی ایک ریسرچر سے چھپ رہا ہے، تو پھر انہیں اتنا برداشت کیوں کیا جا رہا تھا؟ اصل میں کرک کی تجزیاتی صلاحیت بہت کمال تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں اس نے مقناطیسی بارودی سرنگوں پر جو کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا لوہا مانا جاتا تھا۔ واٹسن کو فوراً سمجھ آ گیا کہ کرک کی سوچ کی رفتار بہت تیز ہے۔ صحیح، اور دونوں میں دوستی بھی جلد ہو گئی کیونکہ ان کی سوچ ملتی تھی۔ وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ زندگی کا راز پروٹینز میں نہیں ہے۔ بالکل، اس وقت زیادہ تر لوگ پروٹینز پر توجہ دے رہے تھے، لیکن ان دونوں کو یقین تھا کہ اصل چیز ڈی این اے ہی ہے۔ اور ڈی این اے کی ساخت حل کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ چنا وہ بھی تو بہت مختلف تھا۔ انہوں نے لینس پالنگ کا طریقہ اپنایا۔ جی، لائنس پالنگ والا ماڈل بلڈنگ کا طریقہ، مطلب ریاضیاتی مساوات کے بجائے دھات اور گتے کے ٹکڑوں سے مالیکولر ماڈلز بنانا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ طریقہ انتہائی غیر روایتی نہیں تھا؟ ایک شخص جس کے پاس پی ایچ ڈی نہیں، دوسرا جو بایولوجسٹ ہے، اور وہ بچوں کے کھلونوں کی طرح ماڈل بنا کر دنیا کے مانے ہوئے سائنسدانوں کو ہرانے کا سوچ رہے تھے۔ بظاہر تو یہ کھلونوں کا کھیل ہی لگتا تھا، لیکن یہ ماڈل بلڈنگ کوئی ہواری تکا نہیں تھا۔ یہ اسٹرکچرل کیمسٹری کے ٹھوس قوانین پر مبنی تھا۔ اچھا، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ مطلب گتے کے ٹکڑے جوڑنا ٹھوس سائنس کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہر ایٹم کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے جسے وین ڈر والز ریڈیس کہتے ہیں، اور جب دو ایٹم جڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص زاویہ بنتا ہے۔ تو ان ماڈلز میں دھات کے ٹکڑے بالکل انہی فاصلوں اور زاویوں کے حساب سے بنے ہوتے تھے۔ پزل بنا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے ایٹم قدرتی طور پر آپس میں جڑنا پسند کرتے ہیں۔ 100% درست۔ اگر آپ ماڈل کے ٹکڑوں کو زبردستی موڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی مالیکیول اس شکل میں ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک انتہائی مؤثر حکمت عملی تھی۔ سمجھ گئی۔ اور پھر وہ ڈی این اے کے بنیادی اجزاء کی بحث میں پڑ گئے، شوگر فاسفیٹ بیک بون، اور وہ جو 4 بیسز ہوتی ہیں، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین۔ ہاں، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جوڑنا کیسے ہے۔ کیا یہ ایک سے زیادہ زنجیروں پر مشتمل ہے؟ اور کیا انہیں ہائیڈروجن بانڈز جوڑ رہے ہیں یا نمکیات، جسے سالٹ لنکیجز کہتے ہیں؟ تو یہ سب خیالات تو بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن لیب کا جو ماحول تھا وہ تو ان کے حق میں نہیں تھا، ہے نا؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ اتنی بڑی دریافت کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں؟ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال کرک اور سر لارنس بریگ کا وہ شدید جھگڑا تھا۔ جھگڑا کس بات پر؟ کرک نے الزام لگایا کہ بریگ نے ایک مقالے میں اس کے نظریے کا کریڈٹ اسے نہیں دیا، اور کرک کو بات کرنے کا انداز ویسے ہی بہت اونچا اور جارحانہ تھا۔ بریگ اتنا غصے میں آ گیا کہ وہ کرک کو لیب سے نکالنے پر غور کرنے لگا۔ ارے باپ رے، اگر کرک کو نکال دیتے تو پھر تو ڈی این اے کا سارا کام وہیں رک جاتا۔ اور اسی دوران وہ لنڈن والے مورس ولکنز کا بھی تو کوئی مسئلہ چل رہا تھا نا؟ جی، مورس ولکنز، جو کنگز کالج سے تھا، وہ کیمبرج آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ روزالینڈ فرینکلن کتنا عدم تعاون کر رہی ہے۔ وہ اپنا سارا ایکس رے کا ڈیٹا چھپا رہی تھی۔ تو ایک ہی لیب کے لوگ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ اصل میں رابطے کا فقدان تھا۔ مورس سمجھتا تھا کہ روزالینڈ، جسے وہ روزی کہتے تھے، وہ اس کے اسسٹنٹ ہے،
जबकि रोजालिन को ये कहकर लाया गया था कि वो एक आज़ाद मुहक्किक के तौर पर काम करेगी। तो ये तो सीधा सीधा अना का मसला बन गया। रोज़ैलिंड को लगा होगा कि उसका काम चुराया जा रहा है, और इसी रवैये की वजह से वॉटसन को एक मौका मिलता है रोज़ैलिंड का सेमिनार सुनने का। बिल्कुल। चूंकि मॉरिस को डेटा नहीं मिल रहा था, तो वॉटसन खुद जाता है कि जाकर सुने रोज़ैलिन के पास क्या मालूमात हैं। हाँ, और वहाँ जाकर वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो सारा डेटा सुनता तो है, लेकिन एक अहम चीज़ भूल जाता है। पानी की मिकदार। वॉटसन को एक्सरे की इस्तिलाहात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। वो वापस आकर कर्क को डेटा बताता है, लेकिन पानी की मिकदार बहुत कम बताता है। और पानी की मिकदार तो बहुत ज़रूरी होती है ना, ये जानने के लिए कि मॉलिक्यूल किस हद तक फैलेगा और उसकी शक्ल क्या बनेगी। हाँ ना। और इसी गलत मालूमात की बुनियाद पर वो अपना पहला मॉडल बनाते हैं, जिसमें 3 जंजीरें होती हैं और वो अंदर की तरफ होती हैं। और फिर वो बड़े फख्र से मॉरिस विल्किंस और रोज़ैलिंड को मदऊ करते हैं कैम्ब्रिज में अपना मॉडल देखने के लिए। जो कि एक बहुत बड़ा सान्या साबित होता है। रोज़ालिंड को केमिस्ट्री की बहुत गहरी समझ थी। वो इस मॉडल को देखते ही कीमियाई बुनियादों पर मुस्तरद कर देती है। मतलब उसने वहीं उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। उसने फौरन पकड़ लिया कि इसमें पानी की मिकदार बिल्कुल गलत फर्ज की गई है। रोज़ालिंड की नज़र में वो मॉडल साइंस कम और बच्चों का खेल ज्यादा था, और ये बात वॉटसन और क्रिक के लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। और इसका नतीजा ये निकला कि सर लॉरेंस ब्रैग, जो पहले ही क्रिक से तंग था, उसने तो हद ही कर दी। हाँ, ब्रैग ने सख्त नोटिस लिया कि तुम लोग कैवेंडिश लैब की बदनामी करवा रहे हो। उसने फौरन हुक्म दिया कि वॉटसन और क्रिक डीएनए की साख्त पर कोई मजीद काम नहीं करेंगे और मॉडल बिल्डिंग रोक देंगे। ओफ, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सारा सफर ही खत्म हो गया। एक तरफ वॉटसन और क्रिक के पास तरीकाकार तो था मॉडल बिल्डिंग का, लेकिन उनके पास डेटा नहीं था। और दूसरी तरफ लैब की अंदरूनी सियासत हर कदम पर उनका इम्तिहान ले रही थी। बिल्कुल, मतलब इन पर पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन असल तहकीक तो अब शुरू हुई थी। वो ज़ाहिरन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके ख्यालात और बहसें चल रही थीं। सही। तो मामला अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि ये दोनों फंस गए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या हो। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि डीएनए की साख्त को समझने में किन मुश्किलात का सामना हुआ और दूसरे साइंसदानों का क्या किरदार था। हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो इस पाबंदी के बावजूद कैसे इस राज तक पहुंचते हैं। तो याद रखें, बायोपल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप साइंसी राजों को सबसे पहले जान सकें। बिल्कुल। और आखिर में एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर किया जाए, क्या ये मुमकिन है कि साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियां सिर्फ पुरसुकून लेबोरेटरियों और कामिल जहानत का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो इंसानों की जिद, आपसी रकाबत और नाकामी के खौफ के साये में परवान चढ़ती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की दरसी किताबों से कहीं ज्यादा इंसानी फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब तक हम अगली बार मिलते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, आज की इस नशस्त का आगाज़ हम ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे। तसव्वुर करें कि कायनात का सबसे बड़ा राज, यानी ज़िंदगी का बुनियादी कोड दरियाफ्त होने वाला है। बिल्कुल। डीएनए की बात करिए आप। जी हाँ, और दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन ये दौड़ कोई बहुत बड़ी मसावात गलत होने पर नहीं हारी जाती, बल्कि आप यकीन करेंगे महज इसलिए हार दी जाती है क्योंकि एक बोरिंग सेमिनार के दौरान एक नामवर मुहक्किक अपने साथ कॉपी पेंसिल ले जाना भूल गया था। अरे भाई, ये सुनकर बज़ाहिर तो यकीन नहीं आता ना। मतलब हम अमूमन समझते हैं कि साइंसदान तो कोई मशीनें हैं जो बस जज्बात से आरी होकर सिर्फ हकाइक पर काम करते हैं। बिल्कुल, हम तो यही समझते आए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वहाँ भी इना, हसद और याददाश्त की कमजोरियां उतना ही किरदार अदा करती हैं जितना कि कोई माइक्रोस्कोप या कोई लैबोरेटरी का सामान। साइंसी दरियाफ्तों की तारीख ऐसी ही हैरानकुन इंसानी खामियों से भरी पड़ी है। सही। और यही वो फ़र्क है जो दरसी किताबों की साइंस और हकीकी दुनिया की साइंस के दरमियान मौजूद है। मतलब किताबें तो हमें बस सीधा सीधा बताती हैं कि भाई फलां साल में डीएनए की साख्त दरियाफ्त हो गई, और सब कुछ बहुत मंतकी सा लगता है। हाँ, किताबों में तो सब सीधी सड़क लगती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस तफसीली नशिस्त में हम जिन माखिजात, खुतूत और तारीखी नोट्स का जायजा ले रहे हैं ना, उनका मकसद ये देखना है कि ये सफर किसी सीधी सड़क का नहीं था, बल्कि एक भूल भुलैया का सफर था। जी, और इसमें काफी पेचीदगियां थीं।
تو آج ہمارا محور یہ ہے کہ کیسے ڈی این اے کے ہیلکس ہونے کا نظریہ پروان چڑھا، روزلینڈ فرینکلن کی جو ایکس رے تحقیق تھی اس نے کیا سنگ میل عبور کیے، اور سب سے اہم یہ کہ معلومات چھپانے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ نے کس طرح ان عظیم دماغوں کو اندھی گلیوں میں دھکیل دیا۔ اچھا، اس ساری کشمکش کا آغاز نہ ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے ہوتا ہے۔ کیمبرج کی مشہور کیوینڈش لیبارٹری میں سائنسدانوں کا ایک گروہ اس وقت سوچ میں پڑ گیا جب وی وینڈ نامی ایک محقق کا بھیجا ہوا ایک خط وہاں پہنچا۔ اچھا، اس خط میں ایسا کیا تھا؟ دیکھیں، یہ خط حیاتیات کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں خالص ریاضیاتی ماڈل پیش کیا گیا تھا۔ یہ ماڈل ہیلیکل ڈفریکشن کی بات کر رہا تھا۔ ہیلیکل ڈفریکشن مطلب تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں گے؟ ہاں، مطلب یعنی اگر کوئی مالیکیول گھماؤدار یا پیچدار ہو نا، جیسے کوئی گھما ہوا اسپرنگ ہوتا ہے، تو جب اس پر ایکس رے ڈالی جائے گی تو وہ روشنی کس طرح بکھرے گی اور کیسا نشان بنائے گی، یہ اس حساب کتاب کے بارے میں تھا۔ ایک منٹ رکیے گا، مطلب لیبارٹری میں کسی نے ابھی تک ڈی این اے کا اصل مالیکیول اس شکل میں دیکھا نہیں تھا، بلکہ ایک سائنسدان محض ریاضی کے ذریعے یہ پیشن گوئی کر رہا تھا کہ اگر اس کی شکل گھماؤدار ہوئی تو سایہ کیسا دکھے گا۔ بالکل بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے کبھی اصل میں کوئی جانور نہ دیکھا ہو، لیکن وہ کاغذ پر حساب لگا کر بتا دے کہ بھئی اگر اس جانور کے 4 پیر ہوئے تو ریٹ پر اس کے قدموں کے نشان کیسے بنیں گے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ یہ تشبیہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ مطلب وی وینڈ کے ماڈل میں کچھ خامیاں ضرور تھیں، لیکن اس نے ایک چنگاری کا کام کیا۔ کیونڈش لیبارٹری کے جو بل کچران تھے اور ان کے ایک اور ساتھی نے اس پر کام شروع کیا۔ انہوں نے پیچیدہ ریاضیاتی اصول استعمال کیے جنہیں بیسل فنکشنز کہا جاتا ہے۔ بیسل فنکشنز؟ عام فہم زبان میں بات کریں تو کیا یہ کوئی ایسی مساوات ہے جو کسی پیچیدہ اور گولائی والی شکل کو کاغذ پر اعداد و شمار کے ذریعے سمجھانے کے کام آتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بیسل فنکشنز وہ ٹولز ہیں جو لہروں، سلنڈرز یا گھماؤوار شکلوں کے رویے کو ماپنے اور سمجھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں نے آزادانہ طور پر کام کرتے ہوئے ہیلیکل ڈفریکشن کی انتہائی درست تھیوری ثابت کر دی۔ ارے واہ! انہوں نے ریاضی کی حد تک یہ ثابت کر دیا کہ ایک ہیلکس مالیکیول کا ڈفریکشن پیٹرن کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے، محض کاغذ پر حساب لگا لینا تو کافی نہیں ہوتا نا سائنس میں۔ جب تک کوئی عملی ثبوت نہ ہو تو کسی نظریے کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب کیا انہوں نے اپنی اس مساوات کو کسی حقیقی چیز پر آزما کر دیکھا بھی تھا یا بس ریاضی کا ایک کھیل تھا؟ یہی تو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی بھائی۔ انہوں نے صرف مساوات پر اکتفا نہیں کیا۔ میکسین پیروٹس نامی ایک اور ماہر تھے، انہوں نے الفا ہیلکس پروٹین کی کچھ پرانی ایکس رے تصاویر لے رکھی تھیں۔ اچھا، پرانی تصاویر؟ ہاں، تو جب کچران کی ٹیم نے اپنی ریاضیاتی پیشن گوئی کو ان حقیقی تصاویر پر اپلائی کر کے دیکھا تو وہ خود حیران رہ گئے۔ ریاضیاتی ماڈل اور حقیقی تصویر کا نتیجہ آپس میں بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ مطلب ریاضی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ بالکل، اور اس کامیابی نے فوراً ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر دیا کہ بھئی اگر الفا ہیلکس کی ساخت پر یہ تھیوری لاگو ہوتی ہے تو کیا ڈی این اے کے مالیکیولز کی ساخت بھی ہیلکس کی شکل کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ہاں، اگر ریاضی نے اتنا واضح اشارہ دے دیا تھا تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مطلب کیا سائنسدانوں کی جو کمیونٹی تھی اس نے فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا تھا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں تھا۔ تجرباتی سائنسدانوں کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ یعنی وہ محض ریاضی کی بنیاد پر اتنے پیچیدہ مالیکیول کی ساخت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ مساوات پر نہیں بلکہ ٹھوس اور طبعی شواہد پر یقین رکھتے تھے۔ ریاضی نے راستہ تو دکھا دیا تھا، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں لیبارٹری کا ٹھوس ڈیٹا چاہیے تھا۔ اور یہاں سے کہانی کا مرکز کیمبرج سے ہٹ کر لنڈن کے کنگز کالج کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، جہاں روزلینڈ فرینکلن اپنی تجربہ گام میں دن رات ایک کر رہی تھیں۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیمبرج کے ان نظریاتی سائنسدانوں سے بہت مختلف تھا۔
ہاں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ نومبر کے وسط میں روزلنڈ فرینکلن نے ایک سیمینار میں اپنی ایکس رے تحقیق پیش کی تھیں، اور ان کی سائنسی تربیت تو خالص کرسٹلوگرافی پر مبنی تھی نا؟ جی، کرسٹلوگرافی پر۔ مطلب ان کا سارا کام مادے کے اندر ایٹمز کی ترتیب کو روشنی یا ایکس رے کی مدد سے براہ راست دیکھنے پر تھا، نہ کہ صرف کاغذ پر مفروضے اور مساواتیں حل کرنے پر۔ درست کہا آپ نے۔ کرسٹلوگرافی میں مالیکیولز کو کرسٹل کی شکل دی جاتی ہے اور پھر ان پر ایکس رے ڈالی جاتی ہے تاکہ ایٹمز کا مستند خاکہ حاصل کیا جا سکے۔ روزلنڈ فرینکلن نا ایک انتہائی محتاط اور کمال پرست سائنسدان تھی۔ پرفیکشنسٹ تھیں وہ؟ جی، اس سیمینار میں انہوں نے جو بات سب سے زیادہ شدت سے کی وہ ماڈل بنانے کی مخالفت تھی۔ کیلیفورنیا میں لینس پولنگ نے ایٹمز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ماڈل بنائے تھے اور الفا ہیلکس دریافت کیا تھا، لیکن فرینکلن کا واضح موقع تھا کہ یہ ماڈل بنانا محض بچوں کے کھلونوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اچھا، یہ نظریہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ مطلب اگر لینس پولنگ نے ماڈل بنا کر ایک اتنی بڑی دریافت کر لی تھی تو فرینکلن کو ماڈل سے اتنی چڑ کیوں تھی بھائی؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ یہ تو کچھ ایسا ہے نا کہ جیسے ایک معمار کاغذ پر نقشہ بنانے یا 3D ماڈل تیار کرنے سے انکار کر دے اور کہے کہ بھئی میں تو بس سیدھا اینٹیں جوڑ کر گھر تعمیر کروں گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ فرینکلن کی ضد اور ضرورت سے زیادہ احتیاط نہیں تھے؟ بظاہر تو یہ ضدی رویہ ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم سائنسی طریقہ کار کی ذرا گہرائی میں جائیں نا تو فرینکلن کا موقف اپنی جگہ بالکل منطقی تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ڈی این اے کوئی عام اور سادہ مالیکیول تو ہے نہیں۔ اگر آپ بغیر ٹھوس ڈیٹا کے ماڈل بنانا شروع کر دیں تو انسان کی نفسیاتی کمزوری یہ ہے کہ وہ ماڈل کو اپنی مرضی کی شکل دینے لگتا ہے۔ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے مفروضے کے قیدی بن جاتے ہیں۔ صحیح باعث آ جاتا ہے۔ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک ایکس رے کی مزید واضح تصاویر نہیں آ جاتی تب تک صرف ریاضی یا ہوا میں بنائے گئے ماڈلز کی بنیاد پر ہیلکس کے نظریے کو تسلیم کر لینا سائنسی دیانتداری کے خلاف ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ مالیکیول خود اپنی ساخت بیان کرے۔ منطق تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن ہمیشہ انتظار نہیں کر سکتا نا، خاص طور پہ جب کوئی دوسری ٹیم بھی اسی راز کو جاننے کے لیے بےتاب بیٹھی ہو۔ ہاں، وہ مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ تو اگر کیمبرج کی ٹیم فرینکلن کے اس ٹھوس ڈیٹا کے انتظار سے مایوس ہو گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ تو لیا ہوگا۔ کیا ان کی اسی بےتابی نے انہیں بغیر ڈیٹا کے ہی ماڈل بنانے پر مجبور کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ مطلب فرینکلن کی جو سختی تھی اور کیمبرج کی جو بےتابی تھی، ان دونوں نے مل کر ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دی۔ سیمینار کے بعد کیمبرج کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم مزید انتظار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے فرینکلن کے سیمینار کی معلومات کی بنیاد پر خود ہی ڈی این اے کا ماڈل بنانے کی ٹھان لی۔ لیکن یہاں وہ سنگین غلطی ہوئی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ارے ہاں، وہ کاپی پینسل والی بات؟ جی ہاں، کیمبرج سے جو محقق وہ سیمینار سننے گیا تھا نا، اسے نوٹس لینے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ کرسٹلوگرافی کی باریک اور تکنیکی اصطلاحات میں مکمل طور پر الجھ کر رہ گیا۔ اور وہ کاپی پینسل نہ ہونے کی وجہ سے کیا اہم معلومات بھول گیا تھا وہاں؟ وہ ڈی این اے سیمپلز میں موجود پانی کی مقدار یعنی واٹر کنٹینٹ کو بالکل ہی غلط یاد کر کے واپس آیا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، پانی کی مقدار تو بہت اہم ہوتی ہے۔ ڈی این اے کی ساخت کا سارا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ اس میں پانی کتنا ہے۔ ذرا اس کی کیمسٹری کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پانی کی مقدار غلط یاد رکھنے سے پورے ماڈل پر اتنا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ مالیکیول کی ساخت میں پانی اتنا اہم کردار کیسے ادا کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ڈی این اے کے مالیکیول کے اندر فاسفیٹ گروپس ہوتے ہیں۔ اب کیمسٹری کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ان فاسفیٹ گروپس پر منفی چارج یعنی نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ صحیح، نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جیسے چارجز مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو شدید قوت سے دور دھکیلتے ہیں۔ تو جب اس محقق نے پانی کی مقدار بہت کم فرض کی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ڈی این اے کا مالیکیول بہت سکڑا ہوا اور تنگ ہے۔ ایک منٹ،
تو اگر پانی کم فرض کیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مالیکیول سکڑا ہوا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ تمام نیگیٹو چارج والے فاسفیٹ گروپس ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئے ہوں گے؟ بالکل قریب آ گئے ہوں گے۔ تو اگر وہ قریب آ گئے تو انہیں تو ایک دوسرے کو دھکیل کر فوراً مالیکیول کو توڑ دینا چاہیے، مطلب وہ جڑے کیسے رہ سکتے ہیں اتنی کم جگہ میں؟ یہی تو وہ پیچیدگی تھی جس نے انہیں ایک اور غلط مفروضہ گھڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی چونکہ یہ فاسفیٹ گروپس ایک دوسرے کو دور دھکیل رہے ہیں، اس لیے انہیں زبردستی ساتھ باندھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے بیچ میں۔ ہاں، تو انہوں نے کیا فرض کیا پھر؟ انہوں نے فرض کیا کہ شاید ان منفی چارج والے فاسفیٹ گروپس کے بالکل درمیان میگنیشیم آئنز موجود ہیں۔ میگنیشیم؟ جی، کیونکہ میگنیشیم پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پازیٹیو میگنیشیم آئنز ان منفی فاسفیٹ گروپس کے درمیان ایک گوند کا کام کریں گے اور اس پورے سکڑے ہوئے مالیکیول کو مضبوطی سے جوڑ کر رکھیں گے۔ واہ، یہ تو مطلب غلطیوں کا ایک پورا سلسلہ بن گیا نا، ایک غلط یادداشت کو سہارا دینے کے لیے ایک مفروضہ، اور پھر اس مفروضے کو سچ مان کر ایک اور تکا لگانا۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام بے بنیاد حساب کتاب پر انہوں نے عجلت میں 3 زنجیروں والا یعنی 3 چین ڈی این اے ماڈل تیار بھی کر لیا۔ واقعی؟ اور وہ اس پر مطمئن بھی تھے؟ ارے وہ اس ناقص ماڈل پر اس قدر پر اعتماد اور خوش تھے کہ انہوں نے فوراً کنگز کالج کی ٹیم کو یعنی مورس ولکنز اور روزلن فرینکلن کو لنڈن سے کیمبرج بلا بھیجا کہ آئیں اور ہمارا شاہکار دیکھیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا علمی تکبر تھا بھائی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نے فرینکلن کی اس سست اور محتاط تجربہ گاہ کے بغیر ہی میدان مار لیا ہے۔ تصور کریں ذرا، فرینکلن جو پہلے ہی ماڈلز کے اتنی سخت خلاف تھیں، جب وہ کیمبرج پہنچی ہوں گی تو وہ کیا منظر ہوگا؟ کیا اس نے اس میگنیشیم والے گوند کے مفروضے کو مان لیا تھا؟ ارے بالکل بھی نہیں۔ وہ کیمبرج کی ٹیم کے لیے ایک انتہائی ڈراؤنا اور شرمناک مرحلہ تھا۔ جیسے ہی فرینکلن نے اس ماڈل پر نظر ڈالی نا، اس نے چند منٹوں کے اندر اندر اس پورے ماڈل کی دھجیاں اڑا دیں۔ چند منٹوں میں؟ جی، اس کی تجربہ کار نظر فوراً اس بنیادی خامی پر پڑی جو سیمینار کے نوٹس نہ لینے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی سرد اور ڈو ٹوک انداز میں نشاندہی کی کہ اصل ڈیٹا کے مطابق ڈی این اے میں پانی کی مقدار اس ماڈل میں دکھائے گئے پانی سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے۔ 10 گنا؟ او مائی گاڈ! اور جب مالیکیول میں اتنا زیادہ پانی موجود ہونا تو وہ سارا میگنیشیم والا مفروضہ تو خود بخود ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر پانی زیادہ ہے تو میگنیشیم آئنز گوند کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ پانی ان کی کشش کو کیسے ختم کر دیتا ہے بیچ میں سے؟ فرینکلن نے انہیں کیمسٹری کی وہ حقیقت یاد دلائی جسے وہ اپنے جوش میں بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اس نے واضح کیا کہ جب کسی جگہ اتنا زیادہ پانی موجود ہو تو پانی کے مالیکیولز میگنیشیم آئنز کے گرد ایک انتہائی مضبوط خول بنا لیتے ہیں جسے واٹر شیل کہتے ہیں۔ تو وہ کور ہو جاتے ہیں؟ بالکل، میگنیشیم آئنز پانی میں مکمل طور پر گھر کر اور گیلے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس موٹے خول کی وجہ سے وہ کبھی بھی فاسفیٹ گروپ کے اتنے قریب آ ہی نہیں سکتے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارج مل سکیں اور وہ کسی قسم کے گوند یا جوڑ کا کام کر سکیں۔ اچھا، یعنی وہ میگنیشیم آئنز اتنے تنہا اور پانی میں گھرے ہوں گے کہ وہ فاسفیٹ کو جوڑنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی بنیادی سائنسی اصول کی خلاف ورزی تھی ان کی طرف سے۔ بالکل، یہ بہت بڑی بلنڈر تھی۔ اس مغلل تنقید کے سامنے کیمبرج کی ٹیم کے پاس تو یقیناً کہنے کو کچھ نہیں بچا ہوگا۔ ان کا تمام تر غرور تو میرا خیال ہے ایک ہی جھٹکے میں خاک میں مل گیا ہوگا۔ بالکل، وہ مکمل طور پر بے بس اور لاجواب کھڑے تھے۔ انہوں نے ٹھوس حقائق اور ڈیٹا کی اہمیت کو نظر انداز کر کے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی تھی، اور فرینکلن کی کرسٹلوگرافی نے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ یہ تو ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ جب مقابلہ علم اور سچائی کے حصول سے زیادہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ہو جائے نا، تو موضوعیت اور سائنسی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ اچھا، اس واقعے کو سن کر مجھے کیوینڈش لیبارٹری کے اس وقت کے ڈائریکٹر کا خیال آ رہا ہے۔ اگر میں اس لیبارٹری کی ڈائریکٹر ہوتی تو شاید میں تو غصے سے اس پوری ٹیم کو ہی نوکری سے نکال دیتی۔ ہاں، غصہ تو بنتا تھا۔ مطلب اتنی بڑی اور شرمناک غلطی کے بعد تو کیمبرج جیسی عظیم لیبارٹری کی ساکھ ہی داؤ پر لگ گئی تھی نا؟ کیا کیمبرج کی انتظامیہ نے اس واقعے کے بعد کوئی ایکشن لیا ان کے خلاف؟ کیونڈش لیبارٹری کے جو ڈائریکٹر تھے سر لارنس بریگ، ان تک جب اس رسوائی کی خبر پہنچی تو ان کا رد عمل انتہائی شدید تھا، کیونکہ لیبارٹری کی ساکھ واقعی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔
تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کن اور سخت قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنی اس ٹیم پر ڈی این اے کے حوالے سے مزید کسی بھی قسم کا کام کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ ان کا حکم تھا کہ بھئی کیمبرج کی یہ ٹیم ڈی این اے کو بھول جائے اور واپس پروٹین کی ساخت کے پرانے کام پر لگ جائے۔ انہوں نے ڈی این اے کی تحقیق کا یہ پورا میدان باضابطہ طور پر کنگز کالج اور روزالینڈ فرینکلن کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ تو گویا ڈی این اے کی دریافت کا وہ سفر جو بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا تھا، محض ان سائنسدانوں کی انا، مقابلے کی دوڑ اور باہمی کھینچتان کی وجہ سے ایک طویل عرصے کے لیے وہیں کا وہیں رک گیا۔ بالکل رک گیا۔ یہ ایک انتہائی ڈرامائی اور سبق آموز موڑ ہے۔ اگر ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس میں صرف ایک تیز دماغ ہونا اور ریاضی کی مساوات حل کر لینا ہی کافی نہیں ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اس پورے دور نے ہمیں یہ ثابت کیا کہ درست ڈیٹا کی اہمیت، ساتھیوں کے ساتھ ایماندارانہ تعاون، معلومات کا تبادلہ اور سب سے بڑھ کر نہ تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرنے کا مادہ سائنسی عمل کا لازمی حصہ ہیں۔ بالکل۔ اگر ریاضیاتی نظریہ رکھنے والے کیمبرج کے سائنسدان اور لیبارٹری کا مستند ڈیٹا رکھنے والی روزالینڈ فرینکلن آپس میں مل کر کھلے دل سے ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے نا، تو یہ شرمناک واقعہ کبھی پیش ہی نہ آتا اور شاید دریافت بہت پہلے ہو جاتی۔ انسانی آنا اور مقابلے کی اس جنگ نے ایک مشترکہ مقصد کو ذاتی ہار جیت کا مسئلہ بنا دیا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک خیال ہے جو میرے ذہن میں شدت سے آ رہا ہے۔ ان سائنسدانوں نے اپنی انا، مقابلے کی دوڑ اور محض ایک سیمینار کے نوٹس نہ لینے کی وجہ سے مہینوں اور شاید سالوں کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کی نفسیاتی کمزوریاں کس طرح سائنسی حقائق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن اگر ہم آج کے جدید دور پر نظر ڈالیں تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہ الفا فولڈ ہے، وہ انسانی مداخلت کے بغیر پروٹین اور مالیکیولز کی پیچیدہ ترین ساختوں کو سیکنڈوں میں حل کر رہی ہے۔ وہ کام جس کے لیے دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے سالوں ایک دوسرے سے جنگ کی، ایک دوسرے سے ڈیٹا چھپایا اور غلطیاں کی، وہ کام آج ایک کمپیوٹر پروگرام لمحوں میں بنا کسی انا یا حسد کے مکمل کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے آپ کا، واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا انسانی انا اور جذبات نے ہمیشہ سائنس کی رفتار کو سست کیا ہے، اور کیا مستقبل میں یہ بشری خامیاں سائنسی دریافت کے عمل سے مکمل طور پر نکال دی جائیں گی، یا پھر، اور یہ بڑا سوال ہے، یا پھر انسان کی یہی ضد، تجسس اور آگے نکلنے کی آگ وہ اصل ایندھن ہے جو سائنس کو زندہ رکھتی ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو اگلے حصے میں ہم ڈی این اے کی فائنل سٹرکچر کی دریافت اور اس کے اثرات پر بات کریں گے کہ کیسے بالآخر وہ دھن چھٹی اور اس کہانی نے اپنا منطقی انجام دیکھا۔ یاد رکھیں، اگلا حصہ سب سے اہم ہے۔ تصور کریں کہ کسی کے ہاتھ میں زمین کے ہر جاندار کی زندگی کا بلو پرنٹ تھما دیا جائے، لیکن اس بلو پرنٹ کی ہدایات جس زبان میں لکھی ہیں اس کے حروف مسلسل اپنی شکل بدل رہے ہوں۔ یہ تو واقعی کسی ڈراؤنے خواب جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے۔ اصل میں 1953 میں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک لیبارٹری میں جیمز واٹسن بالکل اسی صورتحال سے گزر رہے تھے۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک خاص یاد دہانی، بائیو پلس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سائنسی انقلابات کی مکمل کہانیاں جان سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی کہانیاں ہمیں سائنس کے اصل چہرے سے ملواتی ہیں۔ جی ہاں، اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم 20ویں صدی کی سب سے بڑی سائنسی دریافت یعنی ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس ماڈل کی دریافت کے آخری اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہوں۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ سائنسی دریافتیں بڑی ہموار ہوتی ہیں، مطلب جیسے کوئی جینیس مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہے اور اچانک اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ بالکل ایسا ہی، لیکن ڈی این اے کی دریافت کی اصل کہانی حیران کن حد تک مختلف، افراتفری کا شکار اور اس میں انسانی خامیاں بھری ہوئی ہیں۔ آج ہم جیمز واٹسن کی مشہور یادداشتوں دی ڈبل ہیلکس کے آخری حصوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ اس پورے عمل کی بڑی خام اور غیر فلٹر شدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ سائنسی تاریخ میں اکثر ان غلطیوں کو چھپا دیا جاتا ہے جو اصل میں کامیابی کا راستہ بنتی ہیں۔ تو مطلب انہوں نے اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالا؟ بالکل نہیں۔ واٹسن اور ان کے ساتھی فرانسس کرک اس وقت ایک ایسی دوڑ میں شامل تھے جہاں ان کا مقابلہ دنیا کے بہترین دماغوں سے تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی کیمیائی معلومات تھی نا، وہ سرے سے ہی غلط تھیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہیں سے اس معمے کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ ڈی این اے میں 4 بنیادی بیسز ہوتے ہیں: ایڈینین، تھائمین، گوانین اور سائٹوسین۔ صحیح، یہ 4 حروف تو معلوم تھے۔ جی، تو واٹسن شروع میں یہ فرض کر کے بیٹھے تھے کہ قدرت شاید چیزوں کو سادہ رکھتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مالیکیول کے اندر ایک جیسے بیسز آپس میں جڑتے ہوں گے۔ مطلب ایڈینین ہمیشہ ایڈینین کے ساتھ اور سائٹوسین سائٹوسین کے ساتھ؟ ہاں بالکل، لیکن جیومیٹری کے لحاظ سے اس تصور نے ایک ایسا ماڈل کھڑا کر دیا جو کسی بھی طرح مستحکم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ گڑبڑ ہوئی کیسے؟ اصل میں اس عدم استحکام کی وجہ ان مالیکیولز کی فزیکل ساخت تھی۔ دیکھیں، ان 4 بیسز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: پیورینز اور پائریمیڈینز۔ اچھا، یہ نام تھوڑے مشکل ہیں، لیکن ذرا انہیں آسان کرتے ہیں۔ جی میں بتاتی ہوں۔ ایڈینین اور گوانین پیورینز ہیں، جو کہ ڈبل رنگ والے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں، بڑے سائز کے۔ اور جبکہ تھائمین اور سائٹوسین پائریمیڈینز ہیں، جو سنگل رنگ والے چھوٹے مالیکیولز ہیں۔ اب اگر واٹسن کے اس ایک جیسے جڑنے والے اصول کو مانا جاتا تو ذرا سوچیں کیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں 2 بڑے پیورینز آپس میں جڑتے، وہاں ڈی این اے کی سیڑھی کا وہ قدم بہت چوڑا ہو جاتا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور جہاں 2 چھوٹے پائریمیڈینز جڑتے، وہ قدم بہت تنگ ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ ایک ایسا ڈی این اے مالیکیول ہوتا جس کی بیرونی دیواریں بے ہنگم ہوتیں، کہیں سے ابھری ہوئی اور کہیں سے پچکی ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف مطلب جو ایکس رے کرسٹلوگرافی کا ڈیٹا تھا، وہ تو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ ڈی این اے مالیکیول کی چوڑائی شروع سے آخر تک بالکل یکساں اور ہموار ہے۔ جی، یہی تو وہ تضاد تھا جس نے واٹسن کو مہینوں تک دیوار سے سر ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جن کیمیائی ساختوں کو بنیاد بنا کر اپنے ماڈل کے پرزے تیار کر رہے تھے، وہ اس وقت کی صف اول کی آرگینک کیمسٹری کے نصابی کتابوں سے لی گئی تھیں۔ مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں ایک ہی وقت میں غلط معلومات چھاپ رہی ہوں؟ کیمسٹری میں بعض اوقات چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ نصابی کتابوں میں ان بیسز کی جو شکلیں دی گئی تھیں وہ انول فارم تھیں۔ مالیکیولز اصل میں اپنی حالت بدل سکتے ہیں، جسے ٹاٹومیرزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ حالت بدلنے والا چکر تھا؟ جی ہاں، انول فارم میں آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ایٹم جڑا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سیل کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس میں یہ بیسز اپنی کیٹو فارم میں رہتے ہیں۔ کیٹو فارم یہ انول سے کیسے مختلف ہے؟ کیٹو فارم میں وہ ہائیڈروجن ایٹم آکسیجن کے بجائے نائٹروجن کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب بظاہر یہ ایک واحد ایٹم کی منتقلی ہے، لیکن اس سے مالیکیول کی ہائیڈروجن بانڈنگ کی پوری صلاحیت بدل جاتی ہے۔ یعنی وہ پورا کیمیکل رویہ ہی بدل لیتا ہے؟ بالکل۔ جہاں سے اسے دوسرے مالیکیول کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے تھا، وہاں سے وہ اسے دھکیلنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک انتہائی پیچیدہ فرنیچر کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور اسے جو مینول دیا گیا ہو اس میں پرزوں کی تصویریں ہی غلط چھپی ہوں۔ جب تک پرزے ٹھیک نہیں ہوں گے وہ کبھی نہیں جڑے گا۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اور یہاں ان کی خوش قسمتی کام آئی، کیونکہ ان کے دفتر میں ایک امریکی ماہر کیمسٹ جیری ڈوناہیو کام کر رہے تھے۔ جیری کا آنا تو ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ واقعی، جب جیری نے واٹسن کے بنائے ہوئے ماڈلز پر نظر ڈالی تو انہوں نے فوراً اس بنیادی غلطی کی نشاندہی کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جیری ڈوناہیو کی وہ مداخلت جدید سائنس کے اہم ترین موڑ میں سے ایک تھی۔ کیونکہ واٹسن اور کرک تو بائیولوجی اور فزکس کے ماہر تھے، وہ اس طرح کی باریک آرگینک کیمسٹری سے اتنے واقف نہیں تھے۔ جی، اگر ڈوناہیو اس دن اس کمرے میں موجود نہ ہوتے تو شاید انہیں اس بات کا ادراک ہونے میں برسوں لگ جاتے۔ ڈوناہیو نے انہیں بتایا کہ ہائیڈروجن ایٹمز اصل میں کہاں واقع ہیں، اور بس اس نے ان بیسز کی پوری 3D ساخت کو ان کے ذہنوں میں ازر سر نو ترتیب دے دیا۔
اور اس تصحیح کے بعد واٹسن کا جوش اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے لیبارٹری کی ورکشاپ سے دھاتی پرزوں کے بند کرانے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ اتنے بےتاب تھے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ انہوں نے گتے کے ٹکڑے لیے، انہیں کاٹ کر ان بیسس کی درست کیٹو شکلیں بنائیں اور اپنی میز پر رکھ کر انہیں مختلف زاویوں سے جوڑنے لگے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے حیاتیات کی تاریخ بدل دی۔ وہ آہا مومنٹ، جب انہوں نے میز پر ان گتے کے ٹکڑوں کو جوڑا تو اچانک ایک جیومیٹرک پیٹرن ابھرا۔ اور وہ پیٹرن کیا تھا؟ وہ پیٹرن اس بات کا حتمی ثبوت تھا کہ فطرت کس قدر متناسب ہے۔ جب ایک بڑا پیورین جیسے ایڈنین ایک چھوٹے پائریمیڈین یعنی تھائمین کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ جوڑا بالکل اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے جتنی ایک اور بڑا پیورین گوانین ایک چھوٹے سائٹوسین کے ساتھ جڑ کر لیتا ہے۔ ارے واہ! مطلب اے اور ٹی کا جوڑا اور جی اور سی کا جوڑا، ان دونوں کی مجموعی چوڑائی بالکل ایک جیسی ہو گئی۔ بالکل ایک جیسی، اور اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اب ڈی این اے کی وہ سیڑھی بالکل ہموار اور یکساں چوڑائی کے ساتھ بن سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے روزالینڈ کے ایکس رے ڈیٹا میں نظر آ رہی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا، اور اس ایک دریافت نے فوری طور پر اس وقت کے سب سے بڑے سائنسی معمے کو بھی حل کر دیا، جسے چارگاف کا اصول کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، آرون چارگاف کا وہ معمہ جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ بالکل، چارگاف نے برسوں پہلے یہ دریافت کر لیا تھا کہ کسی بھی ڈی این اے میں ایڈنین کی مقدار ہمیشہ تھائمین کے برابر ہوتی ہے اور گوانین کی مقدار ہمیشہ سائٹوسین کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن چارگاف سمیت کسی کو بھی اس کے پیچھے کی وجہ نہیں معلوم تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور اب واٹسن کی میز پر پڑے گتے کے وہ ٹکڑے خاموشی سے اس بات کا جواب دے رہے تھے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لاک ہو رہے تھے۔ یہ بیس پیئرنگ کا تصور تو جینیات کی دنیا میں انقلاب لے آیا۔ بالکل، لیکن اس لاکنگ میکانزم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ایک اور اہم پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے ڈی این اے کی دونوں زنجیروں کا اینٹی پیرلل ہونا۔ اینٹی پیرلل، ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، اگر مولیکیول کی دونوں بیرونی زنجیریں جو شوگر اور فاسفیٹ سے بنی ہیں ایک ہی سمت میں چل رہی ہوتی تو درمیان میں موجود بیسز کبھی بھی اس زاویے پر نہ مل پاتی جہاں ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز بن سکیں۔ اچھا، مطلب انہیں جڑنے کے لیے صحیح زاویہ نہیں ملتا۔ صحیح، ان جوڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک زنجیر سیدھی ہو اور دوسری اس کے بالکل الٹ یعنی مخالف سمت میں چل رہی ہو۔ اس اینٹی پیرلل ساخت کو ہم ایک ایسے ہائی وے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جہاں ٹریفک مخالف سمتوں میں چل رہی ہوتی ہے تاکہ درمیانی لینز بالکل پرفیکٹ الائن ہو سکیں۔ یہ زبردست مثال ہے۔ پرانی کتابوں میں اکثر اس مالیکیول کے کھلنے اور ڈی این اے ریپلیکیشن یعنی کاپی ہونے کے عمل کو ایک زپر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ زپر کھلتا ہے اور دو نئے زپر بن جاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ زپر کی تشبیہ اس عمل کی اصل خوبصورتی کو پوری طرح بیان نہیں کر پاتی۔ میں آپ سے متفق ہوں، زپر کی تشبیہ واقعی تھوڑی محدود ہے کیونکہ زپر کے دونوں حصے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کا کمال تو اس کی تکمیلی نوعیت میں ہے۔ تو پھر کون سی تشبیہ زیادہ بہتر رہے گی؟ اسے ایک فوٹوگرافک نیگیٹو کے طور پر دیکھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ جب ہمارے پاس ایک تصویر کا نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر اس جگہ کا الٹ ہوتا ہے جہاں روشنی اور اندھیرا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور جب ڈی این اے کی دو زنجیریں الگ ہوتی ہیں تو ہر زنجیر ایک نیگیٹو کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود کیمیائی سوپ میں سے خام مال کھینچتی ہے اور اپنا پازیٹو خود تیار کر لیتی ہے۔ ارے واہ! یعنی جہاں ایک ہی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں صرف ٹی آ کر فٹ ہو سکتا ہے، اور جہاں جی ہوتا ہے وہاں صرف سی آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل آٹومیٹک نظام ہے۔ بالکل، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے جینیاتی معلومات کاپی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ بات واٹسن اور کرک کو سمجھ آئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرانسس کرک تو اتنے پرجوش تھے کہ وہ سیدھے کیمبرج کے مشہور ایگل پب میں گئے اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کر دیا۔ ارے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے زندگی کا راز دریافت کر لیا ہے۔ ارے ہائے! لیکن ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ جب وہ پب میں یہ اعلان کر رہے تھے اس وقت دنیا کے مایہ ناز سائنسدان اور ان کے سب سے بڑے حریف لینس پالنگ کیلیفورنیا میں کیا کر رہے تھے؟
وہ بھی تو اسی مالیکیول پر کام کر رہے تھے نا؟ ہاں، لینس پالنگ اس وقت سائنسی دنیا کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی پروٹینز میں موجود الفا ہیلکس ساخت دریافت کر کے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ ڈی این اے کا معمہ بھی پالنگ ہی حل کریں گے۔ تو پھر ان سے کہاں چوک ہو گئی؟ زبردست دباؤ اور مقابلے کی وجہ سے۔ پالنگ نے جلد بازی میں ایک ایسا ماڈل پیش کیا جو بنیادی کیمسٹری کے حساب سے ہی ناممکن تھا۔ ان کا پیش کردہ ماڈل ڈبل ہیلکس نہیں بلکہ ٹرپل ہیلکس تھا۔ مطلب 3 زنجیروں والا ڈی این اے؟ جی، اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شوگر فوسفیٹ کے ڈھانچے کو مالیکیول کے باہر رکھنے کے بجائے اندر مرکز میں رکھ دیا تھا۔ یہاں مجھے روکیے، کیونکہ یہ بات ہضم کرنا واقعی تھوڑی مشکل ہے۔ لینس پالنگ، جسے کیمیکل بانڈز کا استاد مانا جاتا تھا، وہ یہ کیسے بھول گیا کہ فاسفیٹ گروپس پر منفی چارج ہوتا ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ کوئی بھی طالب علم جس نے بنیادی کیمسٹری پڑھی ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ اگر منفی چارج والے فاسفیٹس کو مالیکیول کے مرکز میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ٹھونس دیا جائے تو وہ ریپلشن کی وجہ سے ایک دوسرے کو اتنی شدت سے دور دھکیلیں گے کہ مالیکیول بنتے ہی دھماکے سے بکھر جائے گا۔ اتنے بڑے جینیس سے اتنی بنیادی غلطی؟ اصل میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی نفسیات اور سائنسی تحقیق کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب کوئی سائنسدان مسلسل کامیابیوں کے بعد خود اعتمادی کی ایک خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ ان بنیادی تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے جو عام طور پر وہ کبھی نہ کرے۔ یعنی اوور کانفیڈنس مار گیا؟ بالکل۔ پالنگ نے اس ماڈل میں ہائیڈروجن ایٹمز کو فاسفیٹ گروپس کے ساتھ جوڑ کر ان کا چارج نیوٹرل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کرنے سے وہ مالیکیول تیزاب ہی نہیں رہتا، جبکہ ڈی این اے کا تو نام ہی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اسی بلنڈر نے واٹسن اور کرک کو وہ قیمتی وقت دے دیا جس کی انہیں اپنا ماڈل مکمل کرنے کے لیے اشد ضرورت تھی۔ جی، یہ تو ہو گئی کیلیفورنیا میں ہونے والی غلطی کی بات، لیکن ان کے لیے اصل چیلنج تو اپنے ہی ملک میں تھا نا؟ لنڈن میں کنگز کالج کا چیلنج؟ جی ہاں، کنگز کالج لنڈن میں مورس ولکنز اور روزلینڈ فرینکلن ایک طویل عرصے سے ڈی این اے پر کام کر رہے تھے، اور یاد رہے کہ واٹسن اور کرک کے پاس تو کوئی تجربہ گاہ یا ایکس رے مشین نہیں تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا وہ روزلینڈ اور ولکنز کے جمع کردہ ڈیٹا کو دیکھ کر ہی بنایا تھا۔ تو جب واٹسن نے آخرکار اپنا وہ گتے والا ڈبل ہیلکس ماڈل روزالینڈ فرینکلن کو دکھایا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیونکہ سنا ہے ان کے درمیان کافی کشیدگی چل رہی تھی۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ روزلینڈ فرینکلن ایک غیر معمولی طور پر سخت گیر اور محتاط تجربہ کار سائنسدان تھیں۔ وہ محض قیاس آرائیوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ واٹسن کو پورا خدشہ تھا کہ روزلینڈ ان کے ماڈل کی دھجیاں اڑا دیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ جب روزلینڈ نے اس ماڈل کو دیکھا تو انہوں نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ کمال ہے، انہوں نے اتنی آسانی سے مان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ واٹسن اور کرک کا وہ ماڈل روزالینڈ کے اپنے جمع کردہ بی فارم ایکس رے ڈیٹا کے ساتھ 100% مطابقت رکھتا تھا۔ روزالینڈ کے ڈیٹا نے ہی سب سے پہلے یہ ثابت کیا تھا کہ مالیکیول کا فاسفیٹ بیک بون باہر کی طرف ہوتا ہے۔ روزالینڈ فرینکلن کی سائنسی دیانتداری تو واقعی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ذاتی رکاوٹ کو کبھی سائنس کے راستے میں نہیں آنے دیا، اور ان کی وہ مشہور تصویر جسے فوٹو 51 کہا جاتا ہے، اسی تصویر نے ڈبل ہیلکس کے زاویوں اور پیمائشوں کا راز کھولا تھا نا؟ بالکل، اسی تصویر کے بغیر واٹسن اور کرک اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کی کم عمری میں کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی، اور وہ اس نوبل انعام سے محروم رہیں جو بعد میں واٹسن، کرک اور ولکنز کو دیا گیا۔ سائنس کی تاریخ میں روزالینڈ فرینکلن کا کردار ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا رہے گا کہ بعض اوقات خاموش اور محتاط کام کرنے والوں کا ڈیٹا ہی ان لوگوں کو منزل تک پہنچاتا ہے جو سٹیج پر آگے اعلان کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ خیر، اس سب کے بعد اپریل 1953 میں مشہور سائنسی جریدے نیچر میں اس دریافت پر ایک مقالہ شائع ہوا۔ یہ مقالہ واٹسن کی بہن نے ٹائپ کیا تھا، اور حیران انگیز طور پر یہ صرف 900 الفاظ اور ایک صفحے پر مشتمل تھا۔ صرف 900 الفاظ؟ ارے آج کل تو کسی معمولی سی تحقیق پر بھی درجنوں صفحات لکھے جاتے ہیں، لیکن ان 900 الفاظ نے بائیولوجی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ جی، اس دریافت نے سائنسی دنیا پر جو اثرات مرتب کیے وہ ناقابل بیان ہے۔
اور اس مقالے کی وہ ایک سطر جسے سائنسی تاریخ کا سب سے بڑا انڈرسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے بڑی عاجزی سے لکھا تھا کہ ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل نہیں رہی کہ جو مخصوص جوڑا ہم نے فرض کیا ہے وہ جینیاتی مواد کی کاپی کرنے کا ایک ممکنہ طریقہ تجویز کرتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، واقعی یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی کہے کہ ہم نے شاید ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس سے زمین کی ہر زندہ چیز کام کرتی ہے، بس یوں ہی خیال آیا۔ بالکل، اور اس انڈرسٹیٹمنٹ میں دراصل مالیکولر بائیولوجی نامی ایک بالکل نئے اور وسیع سائنسی شعبے کی بنیاد چھپی تھی۔ اور اسی ڈبل ہیلکس ماڈل اور اس کے بیس پیئرنگ اصول کی وجہ سے ہی انسان اس قابل ہوا کہ وہ سمجھ سکے کہ جینیٹک بیماریاں کیسے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، اور اسی سے ارتقاء کا وہ میکانزم واضح ہوا کہ کیسے ڈی این اے میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاکھوں سالوں میں نئی انواع کو جنم دیتی ہیں۔ اور اگر آج کے دور کی بات کی جائے نا، تو ہم جو جینیاتی انجینئرنگ، کلوننگ اور کرسپر جیسی ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں جن کے ذریعے سائنسدان جینز کو کاٹ کر ان میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، ان سب کا براہ راست تعلق 1953 کی اس دوپہر سے ہے جب واٹسن میز پر گتے کے ٹکڑوں کو جوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ سائنس کا یہ سفر کتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ یہ کسی ایک ذہن کی تنہا کاوش نہیں تھی، بلکہ اس میں واٹسن کا تخیل، کرک کی فزکس، روزلن کا محتاط ایکس رے ڈیٹا، چارگاف کے اصول اور جیری ڈوناہیو کی بر وقت کیمیائی درستگی سب شامل تھے۔ یہ تھی ڈی این اے کی دریافت کی مکمل کہانی، ایک ایسا سفر جس میں سائنس، مقابلہ اور انسانی جذبات سب شامل تھے۔ اس علم نے کہ زندگی صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ معلومات کا ایک بہاؤ ہے، طب سے لے کر زراعت تک سب کچھ بدل دیا ہے۔ بالکل، مسابقت، حسد، غلطیوں اور خوش قسمتی کے اس امتزاج نے بالآخر قدرت کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑا گہرا اور فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہماری زندگیاں، ہماری بیماریاں اور ہماری ظاہری خصوصیات سبھی کچھ اے، ٹی، جی اور سی کے اس مالیکولر کوڈ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اب جب کہ انسان اس کوڈ کو اپنی مرضی سے دوبارہ لکھنا سیکھ رہا ہے، تو مستقبل میں جب ہم اپنی جینیاتی تقدیر کے خود مالک بن جائیں گے تو کیا ہم تب بھی وہی انسان کہلائیں گے جو ہم آج ہیں، یا پھر زندگی کا معنی ہی مکمل طور پر بدل جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور اس کا جواب آنے والے وقتوں میں ہم سب کو مل کے تلاش کرنا ہوگا۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں، علم کی دنیا میں آگے بڑھتے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔